अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें, आज के प्रोग्राम। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं इमरान खान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो शौकिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या खुद साख्ता, जिसमें चंद यूट्यूबर्स और अपने पसंद के 2-4 लिफाफा सहाफ़ियों को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने सीधा सीधा आर्मी चीफ से एनआरओ मांग लिया है और कहा है कि वो मुदाखलत करे और उन्हें दोबारा मसंद इक़्तिदार पर बिठाए। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलबाब यही था कि मुझे जो है एनआरओ दिया जाए, मेरे साथ जो है अपना जो कि पहले ही सदर अलवी इस सिलसिले में बड़ी कोशिशें कर चुके हैं, वो रावलपिंडी वालों से भी बात कर चुके हैं, वहाँ से भी उसको जवाब मिला है। हुकूमत के साथ भी उसकी 2-4 मीटिंग्स हुई हैं वाया इसहाक डार के, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। और इन्होंने जो मुतालबात की एक लिस्ट रखी थी, वो इसहाक डार ने दोबारा लपेट कर वही कागज़ सदर के हाथ में थमा दिया कि इस पर कोई बात नहीं होगी, जो मुज़ाकरात होंगे गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे। उसके लिए इमरान खान ने कई कल बातें की, कई जो है खबरें चलाई। इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अब ज़ाहिर है वो उसका हदफ फौज नहीं तो उसका कहीं ना कहीं तो गालियां किसी को देंगे, तो कल उन्होंने रुख मोड़ दिया फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ, और इलेक्शन कमीशन को इमरान खान ने बुरा भला कहा, जिसका इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिस भी ले लिया है और यकीनन इस पर एक केस बनेगा और उसकी समाअत भी होगी। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने वही जो औरतों का मार्च निकलता है उसका जो बयानिया दोहरा दिया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इमरान खान ने भी कह दिया कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। ओ भाई, ये तेरी घड़ी नहीं थी, ये तुझे नहीं दी थी, तुझे किसी ने घड़ी नहीं दी। 1.5 अरब रुपए की घड़ी तूने 5 करोड़ में बेच दी, बल्कि जिसको तुमने 5 करोड़ में बेची उन्होंने आगे 28 करोड़ में बेची दुबई में। तो यूं तुझे भी चूना लगाया और तूने पाकिस्तान को चूना लगाया। वही गधे वाली बात है, गधे और कुम्हार वाली बात हो गई कि कुम्हार को एक चमकती हुई चीज मिली, उसने उठा के गधे के गले में डाल दी, तो एक सोनार ने देख लिया कि यार ये तो हीरा है, उसने उसे औने पौने वो खरीद कर अपने पास रख लिया। तो ये वही कुम्हार है जिसको पता नहीं कि ये चमकती चीज क्या है, इसने वो 5 करोड़ में बेच दी 1.5 अरब रुपए की घड़ी। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने भी कल कहा कि पिनकी पीरनी ने और इमरान खान के इस गोगी गठजोड़ ने 6 अरब रुपए के जेवरात और घड़ियां बेची हैं। बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस पर जो है बातचीत होगी और इमरान खान इससे जान नहीं छुड़ा सकते कि ये मेरी घड़ी मेरी मर्जी। भाई, घड़ी तो आपकी थी, आपने ही जो है तोशाखाना के कवानीन बदले कि मैंने उस पर बड़ा ढंढोरा भी पीटा कि मैंने तोशाखाना को 50% पर ले गया हूँ। जब तुम इसको 50% पे ले गए थे तो फिर अपने ही बनाए कानून को तोड़ते हुए 20% में तुमने घड़ी खरीदी और घड़ी की कीमत तुमने जो है कम लगाकर 2 करोड़ रुपए वहां जमा कराए और बाकी माल तुमने समेट लिया। और वो पैसे भी कहाँ से आए? अकाउंट तुम्हारी ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा। यानी एक ही काम में 3-4 जुर्म हो गए। एक तो 1.5 अरब की घड़ी पाकिस्तान से दुबई कैसे गई, वहां स्मगलिंग हुई, उसका केस बनता है। वहां से जो मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसा पाकिस्तान लाया गया, किसी प्राइवेट जहाज में पैसा लाया गया, वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसका हिसाब एफबीआर करेगी। और ये जो घड़ी तुमने चोरी की और चोरी करके उसका कम रेट लगाया, वायलेशन ऑफ रूल्स की, वो अलग है। और वो अपने असासों में भी तुमने नहीं जाहिर की और 105 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन तुम्हारे बैंक अल-फलाह के अकाउंट से मिली है, तो बाकी पैसे कहाँ गए, उसका हिसाब कौन देगा? इस तरह एक घड़ी नहीं है, बहुत सारी घड़ियां हैं जो बाद में पिनकी पीरनी ने बेची हैं। जो जुल्फी बुखारी और पिनकी की जो बातचीत जो है उसकी ऑडियो आ चुकी है कि घड़ियां हैं, खान साहब कह रहे हैं मेरे किसी काम की नहीं, इनको बेच दो। तो आगे से जुल्फी फरमा रहा है हाँ मुर्शिद मुझे भेज दो, मैं भेज दूंगा। तो ये घड़ियों की जो है बाज़गश्त चल रही है और इस घड़ियों के बेचने की निदामत और जिल्लत इतनी उठानी पड़ रही है पीटीआई को कि पीटीआई के अब जो हामी हैं वो भी इनसे पूछ रहे हैं कि ये क्या माजरा है और आपने ये कैसे घड़ियां भेजी। 1.5 साल पहले ये खबर एक सहाफ़ी ने ब्रेक की थी। उस सहाफ़ी ने तोशाखाने का सारा रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं दिया गया, बल्कि उसको धमकियां दी गई। पहले तो उसको
رشوت دی گئی کہ تمہیں ہم یہ دیں گے، تم یہ کرو، اس کیس سے ہاتھ اٹھاؤ. لیکن جب اس نے کیس نہیں ختم کیا تو اس غریب کو میڈیا سے بھی نکال دیا گیا، نوکری اس کی ختم کرائی گی، اس پر مقدمات بنائے گئے، اس کو دھمکیاں دی گئی. لیکن اس بہادر نے اپنا کام جاری رکھا اور بالآخر پاکستانی قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ نیازی نے 3 سالوں میں توشہ خانے پر کس طرح جھاڑو پھیرا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ وہاں کفلنگ، رومال تک نہیں چھوڑا ہے اس نے. اتنا گھٹیا چور ہے، اتنا گھٹیا ذہنت کا مالک کہ اس کو کیا کرے. لیکن آپ جانتے ہیں اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا جس کو 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نوکری سے ڈسمس کیا تھا، وہ بھی چوری اور رشوت کے کیس میں گیا تھا. تو انہوں نے کیا ہے. ابھی تو یہ شوکت خانم پر جو ہے، اس پر جو ہے، کیونکہ اس کے پر کسی اور کا سر پہ ہاتھ تھا تو شوکت خانم کی چیزیں باہر نہیں آ رہی تھی. لیکن اب شوکت خانم کی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ کس طرح شوکت خانم کے چندے اور زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں کو انہوں نے بے دری لوٹا ہے، اور وہاں بورڈ آف ڈائریکٹر بنا کر کس طرح اس نے اپنی فیملی کو وہاں نوازا ہے، اپنی بہنوں کو کتنے مہنگے تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اب کھل رہی ہیں. لیکن یہ پھر بھی وہاں تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں کرانے دے رہا. کیوں نہیں کرانے دے رہا؟ شروع سے اس نے وہاں تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں کرائی. وہ ہونی چاہیے تاکہ دودھ اور پانی کا پونی ہو. اور یہاں اربوں روپے جو ہیں کہ وہاں کرپشن نکلے گی عمران خان کی. عمران خان نے خیرات اور زکوٰۃ کے نام پر ایک دھندا بنایا ہوا تھا. نمل یونیورسٹی، شوکت خانم، اور اب القادر کے نام پہ 50 ارب روپے جو ہے ملک ریاض کو دے کر اس سے 480 کنال زمین لی، اور اس پر اس کو کہا کہ مجھے یہ یونیورسٹی بنا دو. یہ 10-12 کنال پہ زمین پر ہی جو ہے یہ عمارت بنی ہے، جس کی ویڈیو ہی چلا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، دیکھو القادر یونیورسٹی بنائی، اور لوگ اس کو سازش کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑی خیانت کی گئی ہے. یہ ایسی کوئی وہاں یونیورسٹی نہیں ہے. 36 طلبہ ایسے نقلی وہاں داخل کیے گئے ہیں اب تک. یعنی 3 سالوں میں صرف 36 طلبہ نے وہاں داخلہ لیا ہے، اور کوئی بھی طلبہ وہاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. یہ صرف پیسہ وہاں سے کمانے کا ذریعہ تھا. ملک ریاض سے پیسے لیے گئے، اوورسیز سے پیسے لیے جاتے ہیں. نمل پر بھی، شوکت خانم پہ بھی. اب کراچی کی شوکت خانم بنا رہے ہیں، پشاور کی شوکت خانم. آپ جائیں تو صحیح شوکت خانم میں، کبھی آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. آپ وہاں جائیں کہ مجھے علاج کرانا ہے، اتنی آپ کو ٹیسٹ لکھ دیں گے، مہنگی ٹیسٹ لکھ کے دیں گے. اور ٹیسٹ کہاں سے کرانی ہے؟ وہ بھی شوکت خانم کی لیبارٹریوں سے، اور کہیں سے نہیں. اور شوکت خانم کی لیبارٹریوں کی جو ہے کمرشل ہے، وہ اتنی مہنگی ٹیسٹ ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. تو یہ سارا جو ڈرامہ یہ کر رہا ہے زکوٰۃ اور خیرات کا، اور یہ پیسے لے کر لوگوں کو یہ لوٹ رہا ہے، اس کی جو ساری کرپشن اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں. عمران خان اب بالکل قوم کے سامنے آ گیا ہے. دوسری طرف اس نے جو پنجاب کے کچھ حلقوں میں تحریک چلائی ہوئی تھی، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ، وہ بھی اپنے آپ مر رہی ہے. وہاں بھی لوگ نہیں تھے. فیصل آباد، گجرانوالہ اور مختلف شہروں میں کل بھی انہوں نے جو ہے لوگوں کو باہر نکالا. ریلیاں اور کاریں اور گاڑیاں تو بہت ہیں، لیکن بندے نظر نہیں آتے. بندے کہاں سے آئیں گے؟ اور پشاور میں، KPK میں بھی لوگ جو ہیں اب ان سے بدل ہو رہے ہیں. وہاں بھی جلسے جلوسوں میں کوئی نہیں جا رہا. کل بھی سوابی میں اسد کے سر کا جلسہ تھا، وہاں بھی کچھ لوگ تھے اچھی خاصی. اس نے اپنے گاؤں کی جو بھیڑ کی ہوئی تھی، ادروائز دوسرے کہیں جگہوں پر PTI کے شو نہیں ہوئے. اس کے علاوہ نیا دور پر بھی کچھ صحافیوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب PTI میں وہ دم نہیں رہا. PTI کے کارکن مسلسل چل کے تھک گئے. اب وہ PTI کے کسی بھی کال پر باہر نہیں آ رہے، اس لیے PTI کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں. PTI کے لانگ مارچ ناکام ہو گئے. اس کی وجہ شروع سے ہی ہم نے کہا تھا، یعنی اپریل میں جس عمران خان باہر نکلا تھا اور دھوم دھڑام سے بڑی تیزی سے جلسے شروع کیے تھے، اس وقت ہی ہم نے کہا تھا کہ کتنے جلسے کرے گا، 100 کرے گا، 50 کرے گا، لوگوں کو تھکا دے گا، پیسے ختم کرے گا، لیکن ہوگا کچھ نہیں. اور بالکل وہی ہوا. 100 جلسے کرنے کے بعد، 2 لانگ مارچ کرنے کے بعد، کوئی تقریباً 4 سے 5 ارب روپے کا خرچہ کر چکا ہے. لیکن اس بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اور کل اس کی جو تقریر تھی، کل پریس کانفرنس جو تھی، انتہائی مایوس کن تھی. اسے اپنی گرفتاری کا خوف ہے کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے. تو اس گرفتاری کے خوف یہ اس کو کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا. اور پنجاب اسمبلی توڑنے کی بات پر بھی اس نے کل یو ٹرن لے لیا کہ جب ہمیں اکثریت ہوئی، جب سب نے متفقہ فیصلہ کیا تو پنجاب اسمبلیاں توڑیں گے، لیکن کوشش یہ کہ دسمبر کے اندر ٹوٹ جائے. ہم نے تو پہلے دن ہی اس کے بیان پہ کہا تھا کہ یہ اس کا سیاسی بیان ہے، کیونکہ وہاں سے راولپنڈی میں اب لوگوں کو کیا منہ دکھائے، جو حقیقی آزادی، جہاد کر کے لوگوں کو جذبات کو بھڑکا کے وہاں پہنچایا تھا،
جس کا بنیادی مقصد راولپنڈی میں بڑا شو کر کے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ وہاں نہیں آئے۔ 30-32 ہزار لوگوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے عمران خان مایوس ہوئے، اور اس مایوس میں اس نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ 26 نومبر ہے اور اب 26 دسمبر بھی آنے والی ہے، لیکن اسمبلیاں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں۔ اس 70 سالہ شخص سے اسمبلی نہیں ٹوٹتی۔ تو ٹویٹ پر بھی کل کسی نے کہا تھا کہ 70 سالہ آدمی کچھ بھی نہیں توڑ سکتا، اسمبلیاں کیسے توڑے گا؟ تو اس قسم کے مذاق و ٹولس چل رہے کہ اب کیا ہوگا۔ عمران خان کی رئیس صحیح ساکھ جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور اس نے کل بالکل ہی معافیاں کی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آرمی چیف جو ہے حافظ ہے، ایماندار ہیں، امر بالمعروف پر عمل کریں گے۔ بھائی حافظ ہے، ابھی تو یہ پتہ چلا ہے، اس وقت تو یہ پتہ نہیں چلا جب وہ ڈی جی آئی آیا تھا اور تمہاری بیوی کی کرپشن کی کہانیاں لے کے تمہارے پاس آیا تھا کہ پنکی نے یہ کرپشن کی ہے اور گوگی اور موزدار اس کے جو یہ سرکل میں کام کر رہے ہیں، تو تم نے اس کو کیا کہا تھا کہ یہ چیزیں تم کیوں لائے ہو؟ اس کے بعد جنرل باجوہ سے کہہ کے ڈی جی آئی صاحب کے عہدے سے اس کو ہٹایا تھا۔ اب اس طرح بات کر رہا ہے جیسے جنرل عاصم کو یہ جانتا ہی نہیں، پہلی بار اس کے بارے میں سن رہا ہے۔ اچھا وہ حافظ قرآن بھی ہے، اچھا بہت ہی اچھا آدمی ہے، پھر امر بالمعروف پر عمل کرے۔ امر بالمعروف پر اگر عمل ہوا تو پہلے گوگی اور پنکی اور تم اندر جاؤ گے، تو اس کے بعد دوسروں کی باری آئے گی، کیونکہ تم سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہو۔ الیکشن کمیشن تمہیں نااہل قرار دے چکا ہے، تمہارا کیس چل رہا ہے آج بھی سیشن کورٹ میں، جہاں تم اس پر سماعت کرنے نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، جو یقیناً آج شام تک شاید سنایا جائے۔ دوسری طرف آتے ہیں پنجاب میں بھی سیاسی ہلچل میں اضافہ ہوا ہے۔ کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں ایک اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کا کیونکہ کلیئر خبر نہیں تھی، لیکن اب بہت سے صحافیوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ اسحاق ڈار اور پرویز الہی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس ملاقات میں پرویز الہی نے عمران خان کو پرویز الہی کو کہا ہے کہ وہ تیار رہے، جیسے ہی انہیں سگنل دیا جائے گا تو وہ کریں گے۔ لیکن کیونکہ نواز شریف آ رہے تھے، نواز شریف اس پہ راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن رات کی خبر یہی ہے کہ نواز شریف بالآخر اس فارمولے پر راضی ہو گئے ہیں کہ پرویز الہی ان کے لیے وزیر اعلیٰ بنیں گے، اور وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 6-7 دنوں میں کیا ہوتا ہے، 21 تاریخ کے بعد کیا ہوتا ہے۔ عمران خان اگر چپ کر کے بیٹھتے ہیں تو شاید پرویز الہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر جو ہے پی ٹی آئی کا پنجاب میں بوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا، اس کی جگہ پی ایم ایل نون آ جائے گی۔ تو یہ سلسلہ پنجاب کا چل رہا ہے۔ پنجاب میں جو ہے یہ چیزیں ابھی کیونکہ کہنا قبل از وقت ہے، اس میں تقریباً 1.5 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج پی ٹی آئی نے یعنی عمران خان نے ایک کو شرارت بھی کرائی ہے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان، گلگت کے جو ہے وزیر اعلیٰ خالد، اور آزاد کشمیر کے ایک وزیر اور پنجاب کے وزیر خزانہ، ان سب سے مشترکہ پریس کانفرنس کرا کے وفاق کے خلاف جو ہے چارج شیٹ کی ہے کہ وہ ان کو فنڈ نہیں دے رہے، ان کو پیسے نہیں دے رہے، ان کو یہ نہیں مل رہا، اگر نہیں ملا تو پھر ہم جو ہے اپنے صوبوں سے جلوس لے کر ادھر آئیں گے اور احتجاج کریں گے پارلیمنٹ کے سامنے۔ تو یوں اب یہ عمران خان ایک اور نئی سازش شروع کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی بیانیہ بچا نہیں ہے۔ آخری بیانیہ جو تھا جنرل باجوہ کے خلاف تھا، جس کی ہوا پرویز الہی نے اور کشمیر کے وزیر اعظم نے نکال دی۔ انہوں دونوں نے کہا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، جتنی مدد جنرل باجوہ نے اس کی ہے کسی نے نہیں کی، اور جنرل باجوہ کی یہ مخالفت کر رہا ہے ایسے ہی۔ تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی بیانیہ نہیں۔ تو اب یہ صوبوں کو مرکز سے لڑا کر ایک نیا محاذ کھولنا چاہتا ہے، ایک نئی حرکت کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، اور اس کو اب دیکھنا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا۔ خواجہ آصف نے بھی کل اپنے جو ورکر کنونشن سے خطاب کیا تھا، تو وہاں بھی اس نے یہ انکشاف کیا کہ پنکی پیرنی اور عمران خان نے کوئی 6 ارب روپے کے توشہ خانے میں لوٹ مار کی ہے، وہاں کے جو خزانے لوٹے، زیورات ہو گئے، گھڑیاں ہو گئی، دوسری چیزیں جو 6 ارب روپے سے زیادہ کی ہے، جن کے لیے انہوں نے صرف 10-12 کروڑ ہی جمع کرائے ہیں، باقی یہ انہوں نے مال صاف کر دیا ہے۔ اس طرح دوسری طرف اعظم سواتی کو آج تھوڑا ریلیف ملنے کی امید چلی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہاں پر
آئی جی سندھ کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ اعظم سواتی کے بعد جو جتنے سندھ میں مقدمات ہیں ان کو یکجا کر کے ہمیں بتایا جائے کہ کل تک ہمیں بتایا جائے. تو آئی جی نے ان کو بتایا تھا کہ میں بتاؤں گا، کل تک آپ وہ کریں گے. اس طرح جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج اور آئی جی کے درمیان بھی جھڑپ ہوئی، جس پر آئی جی نے انہیں کہا کہ میں کوئی ایس ایچ او نہیں ہوں جو آپ اس طرح بات کر رہے ہیں، میں بھی صوبے کا آئی جی ہوں، پولیس کا چیف ہوں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے تو ہماری بھی عزت کریں. تو اچھی خاصی آج لے دے ہوئی ہے ان کی. اب کل اس کا کیس کی دوسرا دن ہوگا اور اعظم سوادی کیس کل تک لپیٹ دی جائیں گے، اور یہاں جو اسے پولیس کسٹڈی میں دیا گیا تھا وہ بھی کل میرے خیال میں ختم ہوگی. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اعظم سواتی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس کے بیٹے نے پٹیشن داخل کی، اعظم عثمان سواتی نے کوئٹہ میں بھی کی. پی ٹی آئی کے کوئی رہنما ان کے ساتھ نہیں آ رہے، وہ دور کھڑے کوئی قانونی طور پر اپنے وکلا ان کے لیے نہیں بھیج رہے. اعظم سواتی اپنی لڑائی خود لڑ رہا ہے، اب اسے بھی خود کرنا پڑے گا فیصلہ. 75 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کو بھی عقل آنی چاہیے کہ دوسروں کے کہنے پر اداروں کے ساتھ مہاداری نہیں کرنی چاہیے، فضول میں مہاداری دوسروں کی شے پر نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 9 ڈویژنز میں پنجاب میں اب جو ہے ورکرز کنونشن کریں گے تاکہ پارٹی کو نواز شریف کے آنے سے پہلے متحرک کیا جا سکے، اور اس طرح پارٹی کو وہ متحرک کریں گے. اور دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف آج پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے، ایک اہم پریس کانفرنس جو یقیناً 4 بجے ہوگی. اس میں وہ عمران خان کی کل کی پریس کانفرنس کا بھی جواب دیں گے، اور ڈیلی میل کا جو معافی نامہ تھا اس پر بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نواز شریف کی واپسی کے متعلق بھی کوئی بات کریں. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں. السلام علیکم.